अस्सलाम वालेकुम पायन। अजमल जामी ऑफिशियल में खुश आमदीद। आज जुमेरात है 13 मार्च 2025 जब ये खाक सर आपसे मुखातिब और ये मेरा यूट्यूब चैनल अजमल जामी ऑफिशियल है। मेहरबानी मोहब्बत इसे सब्सक्राइब कर लें क्योंकि हमारे यहाँ लेस फनकारी मोर जानकारी पाई जाती है, मसाला कम होता है, खबर मालूमात और तज्जिया आप तक पहुँचाने की कोशिश होती है। एक ऐसी गलती जो जाफर एक्सप्रेस पर जो हमला हुआ अफसोसनाक, उसके बाद हमने देखा कि तमाम सियासी जमातों ने वो गलती की। इस्टेब्लिशमेंट ने भी वो गलती की, सियासी जमातों ने भी की, सहाफ़ियों ने भी की, हम सब ने वो गलती की। वो गलती अगर ना होती तो सूरत हाल कैसे मुख्तलिफ होती। नंबर 2, डीजीआई एसपीआर साहब ने कहा है कि रूल्स ऑफ द गेम, ये जो जाफर एक्सप्रेस पर हुआ हमला उसके बाद तब्दील हो गए हैं। ये किसके लिए रूल्स तब्दील हुए हैं, इसके असरात क्या होंगे, और सियासी जमात का नाम लिए बगैर वो क्या बात कर रहे थे। ख्वाजा आसिफ आज ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस पीटीआई को रगड़ा क्यों दे रहे थे और पीटीआई ने क्या जवाब दिया है। सलमान अकरम राजा ने बड़ा मुदल्लल एक जवाब देने की कोशिश की, वो कहानी भी मैं आप तक पहुंचाऊंगा। और अहम तरीन ये कि इमरान खान साहब से अडयाला में आज एक बार फिर, क्योंकि जुमेरात है, उनकी क़यादत की मुलाकात नहीं हो सकी। सियासी लोग वहाँ मिलने के लिए गए, मैंने देखा उमर अयूब भी वहाँ मौजूद थे, साहबजादा हामिद रज़ा भी, अलामा नकवी साहब भी थे, दीगर लोग भी वहाँ मौजूद थे, शिबली फराज भी दिखाई दिए, लेकिन इनकी मुलाकात नहीं हो पाई। तो ये एक तसलसल है। यानी मंगल को उनके अहले खाना और चंद वकला तो मिल लेते हैं, लेकिन जो सियासी मुलाकातें हैं इमरान खान साहब की, वो नहीं होने दी जा रही या नहीं हो पा रही। ये क्यों है? पीटीआई के वकला को, पीटीआई के सियासतदानों को ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस और अदालतों के सामने ये आवाज़ उठानी चाहिए, पूछना चाहिए कि मुलाकात क्यों नहीं होने दी जा रही। और पार्लिमानी पार्टी ने कैंप लगाना था एहतजाजी अडयाला के बाहर, उसका क्या बना? अभी तक कोई इत्तला मौसूल नहीं हुई। यही वो वजह है कि अलीमा खान साहिबा बरहम होती हैं, क्योंकि उनका भाई जेल में है, परेशानी लाहक होती है और वो क़यादत से, वकला से ये डिमांड करती हैं कि व्हाट एग्जैक्टली आर यू डूइंग। इसी आज की पेशरफ्त के बाद देख के मुझे ये लगता है अनफॉर्चुनेटली कि ये जो सरदार अख्तर मैंगल या महमूद खान अचकज़ई साहब ने जो फैसला किया कल रात कि ये बलूचिस्तान की सूरत हाल के ऊपर इमरान खान से जेल में जाके मिलेंगे, अगले हफ्ते का इनका प्लान है। उम्मीद है कि इनकी मुलाकात होने दी जाए, लेकिन चूंकि मुसलसल तवातुर के साथ मुलाकातें नहीं होने दी जा रही, तो खदशा है कि शायद इन्हें भी ना मिलने दिया जाए। और इसकी बुनियादी वजह जो पीटीए के हल्के बयान करते हैं वो यही है कि सियासी कम्युनिकेशन ना हो पाए, कोई लाहे अमल इमरान खान ना दे दें, कोई एहतजाज की कॉल ना दे दें, कोई ऐसी पॉलिसी ना दे दें जो हुकूमत के लिए सरदर्द का बायस बने। तो कम्युनिकेशन अगर ना हो तो ही बेहतर है। लेकिन क्या कीजिए, मंगल को अगर अलीमा खान साहब और दीगर अहले खाना और वकला मिलते हैं, उनके जरिए भी पैगाम दिया जा सकता है। लेकिन एक बात तो फैक्ट ऑफ द मैटर है ही ना कि जब सियासी लोग जाके मिलते हैं तो ज़ाहिर बात है उसका असर या उस पैगाम की जो कम्युनिकेशन है वो किसी और रंग में होती है। जो मैंने शुरू में बात की आपसे कि एक ऐसी गलती जो हम सब ने की, वो ज़रा ध्यान से मेरी बात अब सुनिएगा। वो गलती ये है कि जाफर एक्सप्रेस पर जब हमला होता है ना, तो उस हमले के बाद रद्दअमल जो आए, उस रद्दअमल को लेकर के हुकूमत हो या रियासत हो या सहाफ़त हो या सियासत हो, इन्होंने उस रद्दअमल के ऊपर चीज़ों को गेज करने की कोशिश की। टू सम एक्सटेंट ये बात दुरुस्त है। लेकिन आप ज़रा अगर तसव्वुर कीजिए, आज सलमान अकरम राजा ने जो बात की, उन्होंने कहा जी लाखों सोशल मीडिया के अकाउंट्स हैं, हर एक अकाउंट से हमारा कोई ताल्लुक नहीं है पीटीआई का ऑफ़िशियली। अगर कोई लोग पीटीआई के नाम पे गलत बयानी कर रहे हैं, रियासत मुखालिफ बात कर रहे हैं, तो हमारा उससे ताल्लुक नहीं है। मैंने कल भी अर्ज़ की थी कि आप नोट करें बैरिस्टर गौहर का ट्वीट क्या था। भरपूर मजम्मत थी जाफर एक्सप्रेस पे हमले की। फ़ौजियों के साथ खड़े होने की बात कर रहे थे, सिक्योरिटी एहलकारों को खराज तहसीन पेश कर रहे थे। सदर आरिफ अलवी की स्टेटमेंट इंतहाई ज़िम्मेदाराना थी, बहुत उम्दा स्टेटमेंट थी उनकी। और इसी तरह से जितने भी दस्तयाब क़यादत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पाकिस्तान में मौजूद है, उनकी स्टेटमेंट्स जो थी वो बड़ी उम्दा थी, बड़ी नपी तुली थी, उसमें गैर ज़िम्मेदारी का अंसर नहीं था। इसीलिए सलमान अकरम राजा ने कहा कि जो लोग पीटीआई के नाम लेके ट्वीट्स कर रहे हैं, रियासत को बदनाम कर रहे हैं, सिक्योरिटी इदारों के ऊपर सवाल उठा रहे हैं और तमस्खुर उड़ा रहे हैं, तो ये तो पीटीआई की क़यादत अब कह रही है कि हमारा इनसे ताल्लुक नहीं है। लेकिन इसके ऊपर जो नून लीग ने ये सारे का सारा मलबा जो पीटीआई के ऊपर डाला कि ये पीटीआई के बाहर बैठे लोग और पीटीआई की जो जिम्मेदार हैं वो ये ट्वीट्स करवा रहे हैं और वो रियासत मुखालिफ एजेंडा परवान चढ़ा रहे हैं। ये है वो नुक्ता जहां मुझे लगता है सबसे बड़ी हम सबसे गलती हुई। वो नुक्ता क्या है? क्या ही अच्छा होता, अब मैं फार्मूला देता हूं आपको, क्या ही अच्छा होता कि हुकूमत पाकिस्तान और ये बयान देती,
کوئی بھی ذمہ دار کہ جناب ریاست مخالف ٹویٹ، ان سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے، شرپسند لوگ ہوں گے. پی ٹی آئی ملک کی ایک بڑی سیاسی جماعت ہے. پی ٹی آئی جعفر ایکسپریس پر ہوئے حملے کے اوپر اس کی مذمت بھی کر رہی ہے، اپنی سیکیورٹی فورسز کے ساتھ کھڑی ہے اور ہمارے ساتھ مل بیٹھنے کو تیار ہے کہ ہم نے دہشت گردی سے کیسے نمٹنا ہے. پی ٹی آئی کی قیادت نے غیر ذمہ داری کا مظاہرہ نہیں کیا. اب آپ پوچھیں اس سے کیا ہوتا؟ اس سے یہ تاثر جاتا کہ بھائی یہ جو لوگ ایسا پروپیگنڈا کر رہے ہیں وہ بے وارث ہیں، لاوارث ہیں، ان کا کوئی جاننے والا نہیں ہے اور وہ انڈیویجول ایفرٹس ہیں. اور دوسرا پیغام کیا جاتا؟ دوسرا پیغام جو چلا گیا، انفارچونیٹلی نہیں جانا چاہیے تھا، کہ آپ نے پی ٹی آئی کو بمباری کا نشانہ بنا کے، مورود الزام ٹھہرا کے آپ نے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ دہشت گردوں کے ساتھ کھڑی ہے. پی ٹی آئی دہشت گردوں کے ساتھ نہیں کھڑی ہے. عمران خان دہشت گردوں کے ساتھ نہیں کھڑا ہے. ان کے کسی لیڈر نے ایسا بیان نہیں دیا. تو ایک بڑی جماعت کو آپ نے ان کے کھاتے میں ڈال کے در حقیقت غلطی کی ہے. چاہیے یہ تھا کہ آپ کہتے ہیں نہیں بریسٹر گوہر کا بیان ہم نے دیکھا ہے، انہوں نے مذمت کی ہے. ہم نے عارف علوی کا بیان دیکھا ہے، انہوں نے مذمت کی ہے. یہ سب پاکستانی ہیں، پاکستان ان کا بھی اتنا جتنا ہمارا ہے. پی ٹی آئی اور پی ٹی آئی قیادت اس حملے کی مذمت کر رہی ہے اور دہشت گردی سے نمٹنے کے لیے ہمارے ساتھ تعاون کرنے کو تیار ہے. تو اس سے وہ تمام عناصر خود ہی لاوارث اور یتیم ہو جاتے ہیں. تو یہ باریک سیاسی اپروچ کے معاملات ہوتے ہیں. آن دی کانٹریری حکومت نے کیا کیا کہ ڈنڈا اٹھایا، چڑھ دوڑے کہ پی ٹی آئی نے غیر ذمہ دار سٹیٹمنٹس دی ہیں. کئی ایسے اکاؤنٹس میں دیکھیں جنہوں نے بڑی غیر ذمہ دار سٹیٹمنٹس دی ہیں. نہیں دینی چاہیے. ایسی سٹیٹمنٹس کی بھی مذمت ہونی چاہیے. حکومت چاہے نون لیگ کی ہو، پیپلز پارٹی کی ہو، پی ٹی آئی کی ہو، ملک تو ہم سب کا ہے نا. ملک میرا بھی ہے، آپ کا بھی ہے. ایک بات میری یاد رکھیے گا، باریک بات کرنے لگا ہوں آپ سے. یہ جو اینٹی سٹیٹ ہونا ہے نا اور اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہونا ہے، اس میں فرق ہوتا ہے. تو آپ کسی شے کی مخالفت میں اس حد تک نہ جائیں کہ یہ تاثر جائے کہ آپ ملک کے خلاف ہیں. اور وہ لوگ جو جعفر ایکسپریس پر ہوئے حملے کے جواب میں ایموجیاں لکھ رہے تھے سوشل میڈیا کے اوپر، مسکراہٹیں بکھیر رہے تھے، باچھیں کھلاتے ہوئے تمسخر اڑا رہے تھے، انہیں ڈوب مرنا چاہیے کہ یہ آپ کسی نفرت میں اگر اس حد تک چلے گئے ہیں کہ ہمارے جوان شہید ہوں اور اس کے اوپر آپ شادیاں بجائیں. یہ عمران خان کا ویژن نہیں ہے، یہ پی ٹی آئی کا ویژن نہیں ہے، یہ کسی بھی سیاسی مذہبی جماعت کا ویژن نہیں ہے. یہ ان لوگوں کا ویژن ضرور ہو سکتا ہے جو اس سب کی آڑ میں اپنا سکور سیٹل کرنا چاہتے ہیں. جو پی ٹی آئی کے ساتھ ظلم اور زیادتیاں ہوئیں وہ اپنی جگہ حقیقتیں ہیں، ان سے ہم کوئی انکار نہیں کرتے، ہمیشہ بات کرتے ہیں اور کرتے آئے ہیں. لیکن میرا بحیثیت صحافی فرض ہے کہ میں آپ کو یہ چہرہ بھی دکھاؤں اور یہ چہرہ بھی دکھاؤں. ایسا نہ لگے کہ میں آپ کو کسی جماعت کا ترجمان لگوں. تو یہ فرق ضرور رکھیں کہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہونے میں اور اینٹی اسٹیٹ ہونے میں فرق ہوتا ہے. یہ تھی وہ غلطی جو اگر نہ کی جاتی تو تاثر کچھ اور جاتا، چیزیں کچھ بہتر ہوتی. اب آ جاتے ہیں اسی سے جڑی جو بیان ڈی جی آئی ایس پی آر نے دیا کہ رولز آف دی گیم جو ہیں وہ تبدیل ہو گئے ہیں. کل کامران شاہد کے ساتھ انہوں نے بیپر دیا. اچھا، ابھی تک الجزیرہ اور دیگر میں نے ویب سائٹس کو چیک کیا ہے، یہ آپریشن تو کلیئر ہو چکا. کل انہوں نے بتایا تھا کہ اس آپریشن میں 440 مسافر تھے، 33 دہشت گرد مارے گئے، 21 عام شہری اور 4 ایف سی اہلکار شہید ہوئے. جو بی ایل اے کالعدم تنظیم ہے وہ دعویٰ کرتی ہے کہ نہیں جی، ابھی بھی ہمارے پاس کچھ لوگ ان کی تحویل میں ہیں. حکومت دعویٰ کرتی ہے کہ آپریشن از اوور. آپریشن اس علاقے میں تو ہو چکا ہے اوور، اس کی تصدیق تو الجزیرہ بھی کر رہا ہے. بی ایل اے کالعدم تنظیم اس ثبوت میں کوئی ایسی شے نہیں لے کے آ سکی جو ایویڈنٹ ہو، جو کنکریٹ ہو. سب کہانیاں ہیں، سب فلمیں ہیں. اور تو اور دہشت گردی کی صورتحال یہ ہو گئی ہے کہ جنوبی وزیرستان میں جنڈالہ کا علاقہ ہے، وہاں بھی ایک حملہ کیا دہشت گردوں نے. 10 دہشت گرد خودکش حملہ آور سمیت مارے گئے. تو اب مسئلہ کیا ہے کہ چاہے بلوچستان ہو چاہے کے پی، دہشت گردی ہے آن رائز. تو بلاول کہہ رہے ہیں نیشنل ایکشن پلان 2 بنایا جائے. بھائی نیشنل ایکشن پلان اے پہ تو عمل ہوا نہیں، 2 پہ عمل کیسے ہو جائے گا؟ رولز آف گیم تبدیل کرنے کی بات کریں ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب، بالکل تبدیل ہونے چاہیے رولز آف دی گیم، لیکن کیسے اور کس کے لیے؟ دہشت گردوں کے لیے تبدیل ہونے چاہیے. اور کیسے تبدیل ہونے چاہیے کہ جو نیشنل ایکشن پلان بنا تھا اس میں تھا کنسنسس. آپ کو میں عرض کروں، جب اے پی ایس کا واقعہ پیش آیا تب کی جو عسکری قیادت تھی وہ آن بورڈ تھی، تمام سیاستدان آن بورڈ تھے، عمران خان صاحب آن بورڈ تھے. ایک کنسنسس کے ساتھ ایک لائحہ عمل تیار کیا گیا تھا، ایک کنسنسس کے ساتھ نیشنل ایکشن پلان بنایا گیا تھا. اب وہی کنسنسس ہمیں ایک بار پھر سے چاہیے. اس کنسنسس کے لیے ضروری ہے کہ عمران خان صاحب سے رابطہ کیا جائے، پولیٹیکل سکور ان سے بعد میں سیٹل کیا جائے.
ان کے خلاف کیسز جو ہیں وہ چلنے دیے جائیں، ان کو آن بورڈ کیا جائے، حضرت مولانا فضل الرحمان کو آن بورڈ کیا جائے، زرداری صاحب کو پہل کرنی ہوگی، نواز شریف صاحب کو پہل کرنی ہوگی اگر اس ملک کی فکر ہے. کیونکہ کل جب سرفراز بگٹی نے یہ کہا نا کہ ہم ریاست کے لیے بلوچستان کے مسئلے کو حل کرنے کے لیے ہر کسی سے مذاکرات کے لیے تیار ہیں، تو میں نے دیکھا جو ہمارے بی این پی بینگل کے رہنما ہیں سینٹر ثناء اللہ بلوچ، وہ بیٹھے ہوئے تھے وہاں پہ محمد مالک صاحب کے شو میں. تو ان کو جب یہ بگٹی صاحب کا بیان سنائی دیا تو انہوں نے کہا کہ خدا نہ کرے کہ وہ دن آئے جب اختر جان مینگل کو اور ہمیں سرفراز بگٹی کے در پر جانا پڑے مذاکرات کے لیے. یہ حیثیت ہے ان کی نظر میں سی ایم بلوچستان کی. میں نے کل کچھ تاریخ آپ کے سامنے رکھی تھی کہ اصل میں جب آپ اہم ترین لوگوں کو سائڈ پہ کر کے تجربات کرتے ہیں، حکومتیں بدلتے ہیں، کبھی بزنجو آ گیا، کبھی فلاں آ گیا، کبھی 2.5 سال کی حکومت، کبھی من پسند کا گورنر، تو پھر یہی اثرات ہوتے ہیں. پھر اس سیاسی حکومت کا وجود اس کی ساکھ متاثر ہو جاتی ہے. تو جو جینون پولیٹیکل پلیئرز ہیں ان کو سامنے لے کے آئیں. ڈاکٹر مالک بلوچ کہاں چلے گئے، ان کو سامنے لے کے آئیں تاکہ یہ لوگ جو کہہ رہے ہیں کہ ہم سرفراز بگٹی وہ دن نہ آئے کہ اس سے بات ہمیں کرنی پڑے، یہ تسلی رکھیں کہ ہم بات کہیں کر رہے ہیں. کیونکہ جو بھی سی ایم ہوگا اس کے پاس مینڈیٹ کیا ہے؟ کیا پبلک کے ووٹ کا مینڈیٹ ہے؟ جو مینڈیٹ اس کے پاس ہے اس کو باقی لوگ نہیں مانتے، وہاں بیٹھے جو لوگ ہیں. تو یہ نیشنل ایکشن پلان اگر آپ نے بنانا ہے نیا، یا اگر آپ نے رولز آف دی گیم تبدیل کرنے ہیں، تو وہ اس لحاظ سے کریں کہ جو مینڈیٹ ہے وہ درست ہو سب سے پہلے، تاکہ لوگوں کو اس مینڈیٹ پہ اعتماد ہو. اور نمبر 2 پولیٹیکل انگیجمنٹ ہو بٹوین آل پولیٹیکل پارٹیز. اور نمبر 3 یہ رولز آف گیم چینج ہوں دہشت گردوں کے لیے. ان کے حامی، ان کی جو پشت پناہی کرتے ہیں اور ان کی لیے جو فیسیلیٹیشن کرتے ہیں، ان کی سرکوبی کریں، ان کے لیے رولز آف گیم چینج کریں. اور خطے میں جو انٹرنیشنل قوتیں کار فرمائے، آج دفتر خارجہ نے کہا ہے کہ بھارت یہاں ملوث ہے. میں نے دیکھا ہے میرے کل کے ویلاگ میں کئی لوگوں نے گالم گلوچ بھی کیا، خوشی کا اظہار بھی کیا. مجھے افسوس ہوا ہے، لیکن خیر اللہ نے جو ہدایت آپ کو دینی ہے وہ دینی ہے. میں ان سے آپ سے سوال پوچھتا ہوں کہ سیکیورٹی فیلئر تو اپنی جگہ ہوتا ہی ہے کسی دہشت گردی کا، لیکن پوری دنیا کے تمام بڑے ممالک نے پاکستان کے حق میں بات کی، پاکستان کی اس واقعے کی مذمت کی. روسی صدر جو ہیں وہ تعاون فراہم کرنے کی بات کر رہے ہیں. اس سے آپ کو سمجھنا چاہیے کہ خطے میں انٹرنیشنل پلیئرز آئے ہوئے ہیں جس کی وجہ سے روسی صدر کو بھی اٹھنا پڑا ہے. امریکہ نے مذمت کی، یورپی یونین نے، برطانیہ نے، تمام قوتوں نے مذمت کی ہے، اور بلا اگر مگر کے ifs and buts لگائے بغیر مذمت کی ہے. صرف اگر مذمت نہیں کر سکے تو ہمارے ہاں کچھ انسانی حقوق کے چیمپئنز نہیں کر سکے، اگر مگر کے ساتھ بھی مذمت نہیں کر سکے، باقی تمام دنیا نے کی ہے. تو یہ کلبھوشن یادو سوال جو میں نے پوچھنا تھا ان لوگوں سے جو یہ کہتے ہیں کہ یہ صرف سیکیورٹی فیلئر ہے. کلبھوشن یادو یہاں پہ کیا آم بیچنے آتا تھا، کھجوریں کھانے آتا تھا؟ اس سے نظر نہیں آپ کو آتا کہ کس طرح سے بھارت ہو یا دیگر طاقتیں ہوں اس خطے کے پیچھے پڑی ہوئی ہیں؟ کیوں چاہیں گی عالمی طاقتیں کہ پاکستان میں امن ہو؟ بدقسمتی یہ ہے کہ ہم دہشت گردی سے بھی نمٹ رہے ہیں اور سیاسی جوڑ توڑ سے بھی نمٹ رہے ہیں. توجہ جہاں اصل میں ہونی چاہیے وہاں اس طرح سے نہیں جا پا رہی. اسی لیے میں ہاتھ جوڑ کے اپیل کر رہا ہوں کہ یہ ہم مل بیٹھیں، عمران کو بھی جیل سے نکالیں، کچھ عرصے کے لیے نکالیں کہ بات چیت کرنی ہے، اور کہیں باقی باتیں آپ سے بعد میں کریں گے. یہ وہ واحد حل ہے جو آگے بڑھ سکتا ہے. مجھے جو میں نے خبر آپ کو دینی تھی کہ آنے والے 2 ماہ کے اندر سوشل میڈیا ہو، سیاسی میدان ہو، وہاں پہ سختیاں دکھائی دے رہی ہیں، حالات کچھ تلخ ہوتے دکھائی دے رہے ہیں. رہ گئی بات امریکہ اور ٹرمپ کی، تو جو دہشت گرد ہم نے حوالے کر رکھا ہے شریف اللہ، وہ چونکہ اس کا ٹرائل گوانتانامو میں نہیں ہوگا، عام عدالتوں میں ہوگا، تو پاکستان کی ابھی وہاں سے ضرورت ہے. اس لیے پی ٹی آئی کچھ حلقوں کو ابھی امید ہے کہ شاید ٹرمپ سے کوئی بیان آئے. مجھے نہیں لگتا چند ماہ بیان آ سکتا ہے. مجھے اجازت، اللہ حافظ.